जिंदगी खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरा नाम महक है। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। लोगों के झूठे बर्तन धोकर, झाड़ू लगाकर, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। कुछ साल पहले बाबा को फालिज मार गया, जिससे गुर्बत ने घर में और भी डेरा डाल लिया। इधर मैंने भी जवानी की तहलीज पर कदम रख दिया था, जिससे मेरी माँ और भी चिंतित रहने लगी। मेरी उम्र 17 साल थी। मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपने घर के हालात देखती तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी माँ कितनी जद्दोजहद करके हमारा पेट पाल रही है। किस तरह वो इतनी परेशानी भरकर बाबा की दवाइयों का खर्चा उठाती है। कभी कभी तो ये सब सोचकर मैं रोने लगती थी कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप के नसीब कैसे लिखे हैं। अल्लाह को जरा भी तरस नहीं आया मेरी माँ का मुकद्दर लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी कि काश अल्लाह मुझे लड़का बनाकर भेजता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में सहारा बन जाती। लेकिन ये तो सिर्फ सोचने की बात है, होता वही है जो रब चाहता है। 10वीं क्लास के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के काम काज में माँ का हाथ बटाने लगी। कभी कभी वो मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही गुर्बत में गुजारा। मैं बहुत ही नरम और नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग, निहायत ही खूबसूरत थी। वक्त गुजरता रहा, मैं 20 साल की हो गई। मेरी रंगत देखकर रिश्ते आने लगे, लेकिन ये क्या, सभी को खूबसूरती के साथ साथ माल भी चाहिए था, और माल देने का बजट मेरी माँ का बिल्कुल नहीं था। एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि माँ ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई वकार नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि लड़का अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है, 2 बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। वो अपनी माँ के साथ रहता है, बाप नहीं है, बस इतनी सी ही फैमिली है। अगर तुम्हारी उधर शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, देखे भाले हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ चुका है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग दहेज वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, हर चीज मौजूद है। मेरी अम्मा बाबा इस बात से बहुत खुश हुए कि शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा, अगर मांग लेते तो हम किधर से पूरा करते। इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राजी थी। निकाह के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया था। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके निकाह हो गया और मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला घर, मार्बल लगा हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे के लिए तो हैरत में ही पड़ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वो भी अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती है। वकार बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी को इतने दिन हो चुके थे, आज तक भी मेरी सास मेरे बहुत सारे काम खुद ही करके देती थी। मैं बहुत खुश थी कि शौहर तो अच्छे मिले ही हैं, सास भी बहुत अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ सुनी थी वो तो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब मेरे शौहर अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका ये रोज का काम देखकर मैं परेशान हो गई कि आखिर ये जाती कहाँ है। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, हमारे घर से थोड़े फासले पर ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ, थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वो कहाँ जाती है। वो शाम में जब घर आती तो आकर खुद ही घर का सारा काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन वो आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे कमी महसूस नहीं होने दी।
کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ وہ میری ماں سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتی تھی، اور تو اور وہ مجھے روزانہ رات میں کھانا کھلا کر دودھ کا گلاس اپنے ہاتھوں سے بھر کر پلاتی، اور جب تک میں سو نہ جاؤں وہ پاس بیٹھے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہتی۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے اسپتال لے کر بھاگے۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ یہ صدمہ لیے میں 1 ہفتہ بستر پر ہی پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، مجھے بہت دلاسا دی۔ میری ساس نے بھی میرا بہت خیال رکھا۔ 1 ہفتے بعد واپس پہلے کی طرح میں اپنی زندگی میں واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی میری گود کو پھر پہلے کی طرح بھر دے۔ میرے شوہر بھی مجھے بہت دلاسا دیتے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ کچھ دن بعد پھر سے اللہ نے میری دعا سن لی۔ میں پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل خراب ہو گیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کے ویوہار میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ میں بہت ہی حیران اور پریشان تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میری طبیعت ہمیشہ خراب رہنے لگی، اور میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ تھی کہ میری ساس کی محبت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ 3-4 بار میں پریگننٹ ہوئی تھی، لیکن ہر بار ایسے ہی میرا حمل خراب ہو جاتا تھا۔ میں اب دماغی طور پر بیمار ہو چکی تھی، طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ویسے تو میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن جب میں کہتی کہ مجھے دوائی چاہیے تو مجھے ساتھ لے جانے کے بجائے خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی اور مجھ سے کہتی، میری بیٹی تو باہر مت جایا کر، زمانہ بہت خراب ہے۔ اسی کشمکش میں کچھ دن بعد میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری ماں اکیلی پڑ گئی تھی۔ سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ یہ دنیا خالی خالی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے یہ میری زندگی سے جا رہی تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے میری روح کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے ساری پٹیاں اتر گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا تھا۔ میری آنکھیں اور کان اس لمحے کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا، میری ساس روز کی طرح مجھے سلا کر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر ہمیشہ کام سے دیر سے ہی گھر آتے تھے، اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود ہی دیتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ میں سو گئی تھی، اچانک میری پیاس سے آنکھیں کھلی۔ میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی، سر چکرا رہا تھا، لیکن پھر بھی چیزوں کا سہارا لے کر میں کچن میں گئی، پانی پیا، اور پھر کمرے میں واپس آ ہی رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کی بھی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ آہستہ بولو، کہیں مہک اٹھ نہ جائے۔ تو آگے سے میری ساس بولی کہ وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے نیند کی گولی دے کر اسے سلا دیا ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھنے والی۔ یہ سن کر دونوں پھر زور زور سے کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ان کی اتنی بات سن کر میں گرنے والی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں جو گولیاں کھاتی رہی وہ سب نیند کی گولیاں تھی۔ تبھی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا تھا۔ میں صدمے میں تھی، یہ لوگ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے ان کی اور باتیں سننے کی کوشش کی، لیکن سن نہ پائی۔ اگلے دن میں اٹھی، ان لوگوں کو شک نہ ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہونے لگا ہے۔ دن ایسے ہی گزر گیا اور رات ہو گئی۔ روزانہ کی طرح میری ساس دودھ اور دوائی لے کر میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کا دھیان بٹتے ہی گولی چھپا دی اور ان کو یہ محسوس کرایا کہ میں گولی کھا چکی ہوں، اور پھر جلدی سے نیند کا ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری ساس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے وہ سیدھا ان کے ہی کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر سے ان دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں دھیرے سے اٹھی اور ان کے کمرے کے باہر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ لیکن آج جو میں نے سنا، کاش وہ کبھی میں نہ سن پاتی۔ میرے شوہر اور میری ساس، جس کا نام زبیدہ تھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ زبیدہ، مجھے لگتا ہے
کہ یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا؟ تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس سے شادی کی تھی، لیکن لگتا ہے یہ بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے ہر حال میں کسی بھی طرح بچہ چاہیے۔ زبیدہ بولی، میں اپنے شوہر کی ایک اور اس سے بھی پیاری لڑکی سے شادی کراؤں گی، دیکھنا وہ آپ کو ضرور بچہ دے گی۔ وقار بولا، تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ زبیدہ بولی، یہ تو ایسے ہی مر جائے گی، تم اس کی چنتا نہ کرو، میرے پاس اس کا سب علاج ہے۔ تو اس بات پر دونوں خوب ہنسے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی تھی وہ تو میرے شوہر کی بیوی نکلی۔ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کچھ پتا ہی نہیں چل پا رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کر رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ خود پر اب غصہ آ رہا تھا۔ سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے خوب روئی۔ اب میں اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا، صبح وقار کے کام پر جانے کے بعد زبیدہ سے ایک بار پوچھوں گی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ زندگی تو میری اب ختم ہونے ہی والی ہے، لیکن ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ روتے روتے پوری رات بیت گئی۔ صبح جب وقار کام پر جا چکے تو میں اٹھی اور سیدھے زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں ایسے اس کے کمرے میں کیسے آ گئی۔ میں سیدھے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زبیدہ، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکا تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ ایسا؟ میرے یہ سوال زبیدہ کو چونکا دینے والے تھے۔ وہ ترنت سمجھ گئی کہ اسے سب کچھ پتا چل چکا ہے۔ اسی وقت زبیدہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور بولی، تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اور وقار نے مل کر یہ سب کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وقار کی میرے علاوہ کبھی بھی اولاد ہو، اس لیے میں تمہارے بچے بھی مارتی رہی اور تمہیں ایسی دوائیاں دیتی رہی جس سے اب تم اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلد اب تم اوپر پہنچ جاؤ گی۔ کچھ دوائیاں میں تمہیں دودھ میں ملا کر دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا ہے میں نے تمہارا۔ زبیدہ کی سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے زبیدہ کو اس کے کاندھوں سے پکڑ کر ہلایا اور بولی کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم نے جو کیا تم اس کی سزا ضرور پاؤ گی۔ بھلے ہی میں اب تمہارا کچھ نہ بگاڑ پاؤں، لیکن اللہ مجھے انصاف ضرور دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے باہر کی طرف بھاگنے لگی تاکہ اس قید سے آزاد ہو جاؤں، لیکن اس چڑیل نے میری چوٹی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے باہر کھڑی ہو کر بولی کہ آنے دو میرے وقار کو، تمہیں آج ہی جہنم بھیج کر رہوں گی۔ شکر ہے کہ اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے ترنت کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور اپنی ماں کے گھر کی اور بھاگی۔ خیر جیسے تیسے کر کے گرتے پڑتے میں اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ اس دن میں ماں کے آنچل میں چیخے مار مار کر روئی تھی۔ تبھی شام کو خبر آئی کہ جلد بازی میں دونوں میاں بیوی میری فوٹو لے کر مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور لوگوں سے پوچھ تاچھ کے چکر میں روڈ کراس کر رہے تھے کہ اچانک ان سے ایک ٹرک ٹکرا گیا، جس سے ان کی موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی۔ دوستو، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اوپر والے کے گھر دیر تو ہے لیکن اندھیر بالکل نہیں، اس کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔